अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे कि सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो चुके हैं, काजी फायज़ ईसा साहब, और अब नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो तैनात हो गए हैं। तो सर, मेरे इल्म के मुताबिक कि जो साबका हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो लंदन चले गए हैं और फिर लंदन में सुनने में आया कि कानून के किसी इदारे ने उन्हें बेंचर के तौर पर तैनात किया है। तो सर, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि आप मेरी मालूमात में ज़रा इजाफा करें और हमारे सुनने वालों की भी मालूमात में इजाफा हो। और सर फिर इस सारी बात में एक और बात भी मेरे जहन में आती है। हम देखते हैं कि जब भी रिटायरमेंट से कुछ शख्सियात फारिग होती हैं तो बाहर चली जाती हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाके भी उनके जो है वो सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। तो सर, हमारा जो एक सियासी जो माहौल है वो इतना शायद मुतनाज़िया हो जाता है कि लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। तो इस पे भी मैं चाहूँगी कि आप मुख्तसर से बात करें, क्या कहेंगे? एक तो ये जो काजी फायज़ ईसा साहब बेंचर बने हैं मिडल टेंपल के, ये मिडल टेंपल क्या है मैं इस पर भी बात करता हूँ। ये पहले किसी पाकिस्तानी कानूनदान को ये एजाज़ मिला है कि वो मिडल टेंपल के बेंचर बने हैं। गालिबन भारत से 25-30 कानूनदान ये खिदमात जो है वो अंजाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, यानी मजमूई तौर पर जो उनकी तादाद बनती है। लेकिन किसी पहले पाकिस्तानी कानूनदान को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो मिडल टेंपल के बेंचर बने। बेंचर का मानी जो है जज ही होता है, बैरिस्टर ही होता है। वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ वो फैसले, वो वहाँ कानून पढ़ाता है, कानून का वो उस्ताद है, वो कानून का मुअल्लिम है। ये जो मिडल टेंपल है ये जो लंदन के मारूफ 4 इन्स हैं, यानी इनमें ग्रे इन है, लिंकन इन है, इनर टेंपल है और मिडल टेंपल है। ये वहाँ 4 कानून के बड़े इदारे हैं। इनमें जो कदरे जदीद है, अगरचे वो भी बहुत जदीद नहीं है, वो लिंकन इन है। वाक़या ये है कि बरतानिया में जो यानी हम जब कदीम देखते हैं वकालत की तारीख को, तो सबसे पहले ये जो काम था ये अदालतों में, बल्कि उस वक्त ज़ाहिर काजी हुआ करते होंगे, तो जो वकालत का काम था वो भी उस वक्त के जो मजहबी पेशवा थे वो उन्हीं के पास था। लेकिन 13वीं सदी ईस्वी में पॉप ने एक ऐलान किया कि मजहबी पेशवा जो है वो वकालत के मैदान से अलग हो जाएं। ख़ुसूसन ये जो दुनियावी अदालतें हैं, यानी दुनियावी अदालतें मैंने इसलिए कहा है कि हर मज़हब में ये जो दीन और दुनिया का एक फ़र्क रहा है या फ़र्क रवा रखा जाता है या फ़र्क समझा जाता है, तो पॉप के ऐलान के मुताबिक ये दुनियावी अदालतें हैं और इनमें जो है मजहबी पेशवा ना जाया करें। यानी यूँ समझिए कि ये जो ऐलान था ये कानून की तारीख़ में, अदालती तारीख़ में एक बहुत बड़ा ऐलान था कि ये अदालती मामलात हैं, यहाँ इंसाफ के जो है जो दुनियावी मसाइल हैं तो उनकी रोशनी में कुछ फ़ैसले होते हैं। तो इसमें हर बात में अब आप मजहबी अहकामात को ले आएंगे तो फिर शायद फ़ैसले जो है वो समाज के जो मसाइल हैं उनकी रोशनी में नहीं हो सकेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि वहाँ बाकायदा कानून सिखाने के जो है वो इदारे बनना शुरू हुए। तो ये जो मैंने ग्रे इन बताया है और इनर टेंपल है और मिडल टेंपल है, ये कोई 1380 के आसपास, शायद 1382 इसमें ये इदारे कायम हुए थे। और लिंकन इन जो है वो बादशाह में 15वीं सदी में ये इदारा एस्टेब्लिश हुआ। तो मिडल टेंपल में काजी फायज़ ईसा को बतौर बेंचर जो है वो पेशकश की गई है कि आप तशरीफ़ लाइए और यहाँ अपनी जो कानून की खिदमात है वो अंजाम दें। और उन्होंने ये पेशकश जो है वो कबूल की है
اور کسی پاکستانی، پہلے پاکستانی کے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ وہ مڈل ٹیمپل میں بطور قانون دان کے، قانون کے ایک معلم کے وہاں وہ اپنی خدمات انجام دیں گے۔ دیکھیے میں یہاں ایک بات کرتے ہوئے آپ کے دوسرے سوال کی طرف آؤں گا۔ ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں جو آکسفورڈ کے چانسلر کے حوالے سے بات تھی، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ہم تو یہاں اپنے بہت ساری شخصیات کو ایک سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں، کوئی سیاسی شخصیت ہمیں اچھی لگتی ہے، کوئی سیاسی شخصیت ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن بیرون ملک ہماری یہ تمام شخصیات جو ہے، تمام تر ہمارے اختلافات کے باوجود وہاں ان کا ایک اور تاثر ہے، تو ان کا ایک علمی تاثر بھی ہے، ان کا ایک قانونی تاثر بھی ہے، ان کا ایک مدبر اور ایک اسٹیٹس مین کے طور پر بھی ایک تاثر ہے۔ یعنی ہم تو یہاں ہر چیز کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر جو ہی قاضی فائز عیسیٰ کا نام آتا ہے تو بعض لوگ جو ان کے فیصلوں سے متفق تھے تو وہ انہیں بہت اچھا جج سمجھتے ہیں، جو ان کے فیصلوں سے متفق نہیں ہیں تو وہ ان کو نہ صرف یہ ہے کہ برا جج سمجھتے ہیں بلکہ دشنام ترازی پر بھی اتر آتے ہیں۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جو انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کوئی ہماری خواہشوں کے مطابق نہیں ہوتے، ان میں بہت سارے جو کڑوے بادام ہیں وہ بھی نگلنے پڑتے ہیں۔ تو قانون جو فیصلہ کرتا ہے تو وہ تو قانون کی روشنی میں ہوتا ہے۔ میں یعنی کسی ایک شخصیت کے کوئی حق پہ بات نہیں کر رہا، میں صرف طالب علموں کو، نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ چیزوں کو ذرا سا کسی اور اینگل سے بھی دیکھا کریں۔ ہر وقت اگر آپ سیاسی زاویے سے چیزوں کو دیکھیں گے، اپنی سیاسی وابستگیوں سے چیزوں کو دیکھیں گے، یا مذہب کے شعبے میں آ جائیں تو اگر آپ مسلک کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ بہت ساری شخصیات کا صحیح تجزیہ نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے لیے تو ذاتی طور پر یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ پہلے کسی پاکستانی قانون دان کو یہ مقام یا شرف ملا ہے کہ وہ وہاں مڈل ٹیمپل میں بطور قانون دان کی خدمات انجام دیں گے۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر کیوں چلے جاتے ہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی پابند نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں رہے یا کہاں رہے۔ اگر اس کا یہ ہے اپنا ایک انتخاب کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اور چونکہ ریٹائرمنٹ تک یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان پر یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس زاویے سے آپ نے سوال کیا ہے میں اس کو بھی سمجھ گیا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ یعنی کوئی پاکستان کا بڑا ایک فوجی ہے، سپہ سالار ہے، کوئی قانون دان ہے، اور وہ یہاں پاکستان میں اس کو ایک بڑا مقام ملا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں کیوں چلا گیا؟ تو اس کی وجہ بھی وہی ہے جس کی طرف میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک سیاسی زاویے سے دیکھتے ہوئے کسی شخصیت کی جو اصل قدر ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ چنانچہ بعض شخصیات پھر یہ محسوس کرتی ہیں کہ جس مٹی میں ہم نے جنم لیا، جس مٹی کے لوگوں کے لیے ہم اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو شاید ہم اس مٹی میں مزید رہتے ہوئے ہم اپنی مٹی ہی پلید کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر شخصیات کو یہ موقع دیں کہ وہ بڑے ذہن ہیں، وہ بصیرت رکھتے ہیں، وہ ادراک رکھتے ہیں، وہ قانون کو سمجھتے ہیں، وہ ان کے اندر دفاعی صلاحیت ہے، تو وہ یہاں رہیں، اس ملک کی، اس ریاست کی، ہمارے اس وطن عزیز کی خدمت کریں۔ لیکن چونکہ ہم ہر چیز کو سیاسی زاویے سے دیکھتے ہیں، ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب وہ لندن پہنچے ہیں تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے عجیب و غریب طریقے سے جو ہے پروٹیسٹ کیا۔ تو میرے لیے بہرحال میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک پاکستانی کو ایک بڑے ادارے میں قانون کی خدمات انجام دینے کا موقع ملا ہے، اور کاش ایسا ہو کہ ہم بڑے ذہنوں کے لیے اپنی اس مٹی کو، اپنے اس سماج کو ایسی ذہنی وسعت دیں کہ جب تک کہ ان کا تار نفس سلامت ہے، جب تک کہ ان کی سانس آ رہی ہے، وہ زندہ ہیں، وہ شعور کے ساتھ ہیں، تو وہ اس ملک میں رہیں اور وہ اس ملک کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ ہمیشہ تک رکھیں۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ ہم
بڑے ذہنوں کی قدر کرنا خود بھی سیکھیں۔ بالکل سر، بڑی اہم گفتگو کی آپ نے، اور میری معلومات میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا، یقیناً ہمارے سننے والوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں یوسف خالد کے حوالے سے۔ سرگودا سے آپ کا تعلق ہے، اردو نظم کے بہت اچھے اور بہت عمدہ شاعر ہیں، گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل نثری نظم آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا ابھی تازہ نثری نظموں کا مجموعہ منظر عام پر آیا ہے در امکان کے نام سے۔ سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے مجموعے کا آدھا نام لیا، در امکان پہ دستک۔ در امکان پہ دستک۔ در امکان پہ دستک۔ تو جیسا کہ آپ نے ان کا تعارف کرایا، نثری نظم بہت اچھی کہتے ہیں، ہم پہلے بھی ایک شو میں بالکل ان کا ایک تفصیلی تعارف ہم نے پیش کیا تھا۔ بالکل۔ تو یہ ایک نظم میں نے ان کی منتخب کی ہے، خوابوں کا رزق کے عنوان سے۔ ایک دیوار ہے، خدا معلوم کب کسی نے میرے سامنے کھڑی کر دی ہے۔ واہ۔ دیوار کے اس پار وہ سب کچھ ہے جسے میرے خوابوں کا رزق بنا دیا گیا ہے۔ واہ۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے میرے خواب اب مجھ سے روٹھنے لگے ہیں، مجھ سے شکوہ کناں ہے کہ میں نے دیوار کے اس پار جانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ واہ۔ بات صرف اتنی ہے کہ مجھے اس پار جانے کے لیے جس نوع کی طلبکاری درکار ہے وہ ابھی میرے نہاں خانہ دل میں پرورش پا رہی ہے۔ واہ، کیا کہنے۔ مجھے انتظار ہے کہ جنوں پرور طلب اپنے بالوں پر سنوار لے تو اسے اس پار جانے کی اجازت دوں۔ واہ، کیا کہنے۔ اس پار کے سارے منظر میری چشم تصور پر حویدہ ہیں۔ میں جانتا ہوں دیوار کوئی بھی ہو رکاوٹ بنتی ہے۔ واہ، کیا کہنے۔ انسانی مزاج دیواروں کو نہیں دروازوں کو اہمیت دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ دروازے گھٹن کم کرتے ہیں، نارسائی کے احساس کا خاتمہ کرتے ہیں، واہ۔ نئے امکانات کو سامنے لاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دیوار کے بغیر دروازے کا تصور اور وجود ممکن نہیں۔ واہ، بہت خوب سر، کیا میں نے دیوار سے دوستی کر لی ہے، اب مجھے اس کو پھلانگنا نہیں، اسے دروازے کی ضرورت کا احساس دلانا ہے۔ میں نے دیوار کو نئے منظر نامے کی تشکیل کے لیے راضی کر لیا ہے۔ اب میری ساری توجہ دیوار و در کی باہمی رفاقت کو مستحکم کرنے پر ہے۔ واہ۔ مجھے دیار فکر و آگہی میں نہیں، محبت کی بارگاہ میں رہنا ہے۔ واہ، بہت ہی خوبصورت نثری نظم آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، اسی خوبصورت کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ سر آج کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ وہ جو ہم بعض کتابوں کے حوالے سے کہتے ہیں نا، بڑی گرما گرم کتابیں ہیں، یعنی ابھی تازہ تازہ شائع ہو کر آئی ہیں، تو یہ خیالات کے عنوان سے کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں یونس خیال۔ ایک تو اس کتاب کا نام بہت اچھا ہے، ظاہر ہے کہ کسی بھی مصنف کا جو مافی ضمیر ہوتا ہے اس کے خیالات ہی ہوتے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، لیکن چونکہ مصنف کا نام یونس خیال ہے تو اس لحاظ سے انہوں نے کتاب کو اپنے نام کی رعایت سے خیالات عنوان دیا ہے۔ اس کتاب کا جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ جو معاصر شعری منظر نامہ ہے، تو یہ کتاب ان مضامین پر مشتمل ہے کہ جس میں عہد حاضر کے شعراء کا شعری ورثہ اسے موضوع بنایا گیا ہے، وہ چاہے ایک کتاب کی صورت میں ہے یا اس کی مجموعی شاعری جس بھی تناظر میں ہے۔ تو اس کتاب کا جو پہلا مضمون ہے وہ ہے اچھی نہیں ہے حضرت غالب سے چھیڑ چھاڑ۔ یہ ستیہ پال آنند کی ایک کتاب ہے، خامہ بدست۔ ستیہ پال آنند عہد حاضر کے بہت اچھے نظم گو شاعر ہیں اور غالب فہمی کے سلسلے میں ایک بڑا نام ہے۔ ایک تو انہوں نے پچھلے دنوں یہ کیا تھا کہ غالب کے کسی ایک شعر یا ایک مصرے کو موضوع بناتے ہوئے اس پر ایک پوری نظم کہی ہے، تو یہ بھی ایک یعنی غالب کے مصرے کو یا شعر کو کھولنے کا ایک نیا انداز تھا۔ لیکن یہ جو کتاب جس پر یہ مضمون ہے، خامہ بدست غالب، اس میں غالب کے ساتھ ستیہ پال آنند نے
ایک منظوم مکالمہ کیا ہے، ایسا مکالمہ کہ جس میں کچھ لسانی مسائل ہیں، جس میں کچھ شعری مسائل ہیں، جس میں کچھ قواعد زبان کے مسائل ہیں، جس میں کسی لفظ کے معنوی مسائل ہیں، کسی لفظ کے کسی مخصوص تاثر کے حوالے سے مسائل ہیں. تو یہ ایک بہت ہی یوں سمجھے کہ منظوم مکالمہ کہ جس میں ایک منظوم تنقید کی ایک صورت بنی ہے. تو یہ ایک بہت منفرد کتاب ہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ یہ زیادہ تر وہ مضامین ہیں جو معاصر شعراء پر ہیں. تو ان میں یوسف خالد، ابھی ہم نے ان کی نظم بھی پڑھی ہے، اختر شمار، توصیف تبسم، ناصر سید، حسین مجروح، اسی طرح جواز جعفری، حامد رضا، صابر رضا، زاہد منیر عامر، اقتدار جاوید، نجمہ منصور. تو اسی طرح جتنے بھی ہمارے عہد حاضر کے شعراء ہیں کہ جو اس وقت جن کا تخلیقی سفر جو ہے وہ جاری ہے، تو یہ ان پر مضامین ہیں. اور ان مضامین میں ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں تنقید کے اندر ایک خاص طرح کا دبستانی ایک تعصب رہا ہے، یا جو ایک پسند و ناپسند کا پہلو رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے تعصبات جو ہے وہ مجھے اس کتاب میں نظر نہیں آئے. اس کتاب میں کسی بھی شاعر کا معافی الضمیر وہ کن کن خیالات سے متعلق ہے، اور ان خیالات کا اظہار ایک شاعر نے اس کے لیے فنی جو سلیقے ہیں وہ اس نے کیا اختیار کیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یونس خیال صاحب خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے کسی شو میں ان کی کسی نظم یا غزل اپنے سامعین کو پیش کریں گے. لیکن ایک شاعر جب نقاد بنتا ہے تو چونکہ وہ خود شاعر ہے تو وہ تخلیق کا کرب بھی سمجھتا ہے، وہ تخلیق کے سلیقے بھی سمجھتا ہے، وہ عصر حاضر کا جو ایک ادبی شعور ہے یا تخلیقی مزاج ہے اس کو بھی سمجھتا ہے. تو یہ یونس خیال صاحب کی کتاب ہے خیالات، کہ جس میں انہوں نے زیادہ تر ایسے مضامین شامل کیے ہیں کہ جو عہد حاضر کے شعراء پر ہیں. تو مجھے یہ کتاب پڑھتے ہوئے بہت ہی ایک لطف آیا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کا تعارف کرا کے تو اس لطف میں اپنے ناظرین کو بھی شریک کیا جائے. بہت خوبصورت عہد حاضر کے شعری منظرنامے کے حوالے سے بہت ہی اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.